अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बഈद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन खशिया अर्रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फनक़्क़बू फ़िल बिलाद हल मिन महीस इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुव शहीद। वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब फ़ास्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइश शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैलि फ़सब्बिहु व अदबारस सुजूद वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊन अस्सैहता बिलहक़्क़ि ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर यौम तशक़्क़क़ुल अर्ज़ु अन्हुम सिराअ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून व मा अंत अलैहिम बिजब्बार फ़ज़क्किर बिलक़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज आप मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने हुस्न अखलाक, उसकी अहमियत, उसकी अफादियत और चंद फ़ज़ाइल और चंद ऐसे उमूर कि जो हुस्न अखलाक का बाइस बनते हैं बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन जो बयान करूँ उस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
انسانی زندگی کے اندر حسن اخلاق کو بہت بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم آپ اٹھا لیجئے، اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا کہ حسن اخلاق انسان کے اندر ہونا چاہیے یا نہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر فطری طور پر اس چیز کو رب العالمین نے رکھا ہے کہ انسان ایسی عادات اپنائے جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہوں اور وہ اس کی خوش اخلاقی کے اوپر، خوش مزاجی کے اوپر دلالت کرتے ہوں، کیونکہ جب انسان ان صفات کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے بھی قریب ہو جاتا ہے اور اسی طرح انسانوں کے بھی قریب رہتا ہے۔ اور جو شخص ان فطرت کے عمل کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ان خصائص کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھی ہیں ان کو وہ ترک کر دیتا ہے تو لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے اور اللہ رب العالمین کے ہاں بھی وہ شخص محبوب نہیں ہوتا۔ اگر اس کو ہم عام الفاظ کے اندر سمجھنا چاہیں تو در حقیقت یہ دو الفاظ ہیں، ایک حسن جو اردو زبان کے اندر بھی آپ استعمال کرتے ہیں خوبصورتی کے معنی کے اندر، اچھائی کے معنی کے اندر، اور دوسرا لفظ ہے اخلاق۔ اخلاق یہ جمع ہے خلق کی، اور خلق عربی زبان میں کہتے ہیں عادات کو، یعنی جو اللہ رب العالمین نے انسان کی عادات رکھی ہیں، جو انسان کی فطرت کے اندر چیزیں رکھی ہیں اللہ رب العالمین نے، ان چیزوں کے ساتھ انسان اپنے آپ کو متصف کر لے، ان چیزوں کو نکھار کر اپنے اندر پیدا کرے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے، دنیا کے اندر ایک مزاج کے افراد نہیں ہیں، مزاج لوگوں کے مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، کوئی انتہائی نرم آپ کو ملے گا اور کوئی انتہائی غصے کی حالت والا ہمیشہ ملے گا، کوئی آپ کو انتہائی ہر لحاظ سے اس کے اندر اچھائی اور خوبی موجود ہوگی اور ایک کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی، یہ فطری چیز اس کے اندر موجود ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کے افراد کو اس چیز کا، اللہ رب العالمین نے ان کو لازمی طور پر اس چیز کے ساتھ متصف ہونا قرار دیا ہے کہ ان عادات کو وہ انسان اپنائے، کہ وہ اپنی ان سختیوں کو، بد مزاجیوں کو، اپنی غصے کو، اپنے غضب کو، اپنے جوش کو وہ انسان اس کو ختم کرے اور وہ چیزیں اپنا لے جو لوگوں کے لیے آسانی کا باعث ہوتی ہیں۔ اور اس کے اندر اس چیز کو بھی مد نظر رکھیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی ایک انسان ہے اس کے اندر سختی اس کے اندر موجود ہے، بات بات پر اس کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن وہ انسان کوشش کرتا ہے، اپنی ہر ممکن کوشش کرتا یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھوں۔ ایک فطرت اس کی ہے، طبیعت کے اندر سختی ہے، تو ظاہر ہے کبھی کبھی اس کا یہ اظہار بھی لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ غصے کی حالت میں بھی ہو، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرے اس بات کو کہ وہ اپنے غصے کو، غضب کو ختم کرے۔ تو حسن اخلاق در حقیقت وہ عادات ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہیں اور انسان ان کو نکھار کر لوگوں کے سامنے رکھے۔ اور یہ حسن خلق جو ہے، ایک ہوتا ہے رب العالمین کے ساتھ انسان کا معاملہ، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے۔
یہاں پر بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کو تو اپنا لیتے ہیں، لیکن اپنے رب کے ساتھ اچھے اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حسن خلق کا حقدار اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آئے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن خلق سے پیش آتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو انسان مکمل طور پر اس کی اتباع کرے، پیروی کرے۔ رب نے جس بات کا حکم دے دیا ہے ان چیزوں کو وہ انسان اپنائے۔ نماز کا حکم ہے تو نماز اس نے پڑھنی ہے، روزے کا حکم ہے تو روزہ اس نے رکھنا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ اس نے دینی ہے، دیگر اوامر ہیں اس نے عبادات اللہ رب العالمین کی بجا لانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرا رب کے ساتھ ایک تعلق اچھا ہے، میں تو حسن خلق کے ساتھ رب کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ نہیں، آپ اللہ کے ہر اوامر اس کی اتباع کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے ہو، اور ہر نواہی جس سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے، جو محرمات ہیں، ان سے اپنے آپ کو انسان نے بچانا ہے۔ یہ ہے رب کے ساتھ حسن خلق۔ اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کو ہم نے 3 الفاظوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے۔ آپ جب اس سے سلام دعا کریں تو اچھی انداز سے ملنے۔ ہم سمجھتے ہیں بس جو بندہ آپ سے سلام دعا کے اندر اچھا ہے، آپ سے اچھی طرح مل لیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ حسن خلق کو اس نے اپنا لیا ہے۔ یہ عادات میں سے ہے تو صحیح، لیکن یہ مکمل حسن خلق نہیں ہے۔ اور ہم انہی چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ جب بھی ملتا ہے اس کے چہرے کے اوپر ہمیشہ غصہ ہی رہتا ہے، یہ جب بھی ملتا ہے اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاق نہیں۔ اچھا، یہ بندہ جب بھی ملتا ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں حسن اخلاق کا مالک ہو گیا۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی ہوئی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر سوال کیا سائل نے کہ آپ کے اخلاق کیا تھے جو رب العالمین نے کہا کہ آپ اپنے اخلاق کو آپ نے اپنایا اور ان اخلاق کی آپ بلندیوں پر تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادات تھیں، آپ کا جو اخلاق تھا وہ یہ قرآن کریم تھا۔ یعنی قرآن کے اوپر آپ مکمل عمل کرنے والے تھے۔ کوئی بھی حکم ایسا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ نے معافی کو، درگزر کو اختیار کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور جاہلوں سے اعراض کرنا۔ کبھی آپ نے اس سے مرو گردانی نہیں کی۔ فاصفح ان اللہ یحب المحسنین، آپ درگزر کیجئے، اعراض کیجئے، اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کو قبول کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ احد کا موقع ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے 70 شہید ہیں، اور مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جنگ سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی آپ ان کے لیے انتہائی نرم تھے، اسی لیے وہ صحابہ آپ کے ساتھ چپکے رہتے، آپ کے ارد گرد رہتے۔ اگر آپ کے اندر سختی ہوتی تو یہ کبھی بھی صحابہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے۔ صحابہ جانے ایسے نہیں نبی علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے کہ آپ کے ایک طور پر ابو بکر سارا مال گھر کا لے کر آ جاتے ہو، عمر آدھا مال لے کر آتے ہو، عثمان سارے کے سارے قافلے اللہ کے راہ میں دے دیتے ہو، ایک مرتبہ نبی اسلام نے کہا ہو، زبان سے جملہ نکالا ہو، صحابہ اس پر عمل کریں۔ اس کے پیچھے کیا تھی؟ یہی تھا کہ نبی علیہ السلام اخلاق کے ایک بلند ترین مرتبے پر آپ علیہ السلام فائز تھے، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے کے اندر
کوئی بھی صحابی آپ اٹھا کر پڑھیے، انصاف کے ساتھ حدیث پڑھیے، جو صحابی کا آپ پڑھیں گے اگر وہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ مدد کرنے والے، نرمی کرنے والے اگر میرے ساتھ کوئی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعے ایک مثال بھی میں نے آپ کے سامنے ایک صحابی کی بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابی سے ملاقات ہوئی، مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ ملے، اور صحابی کہتے ہیں جب بھی آپ ملے اسی طرح مجھ سے ہمیشہ ملتے رہے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنی اس عادت کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ اخلاق کے ایک بلند ترین درجے پر فائز تھے، اور جو بندہ حسن خلق کو اپناتا ہے بسا اوقات یہ عمل انسان کو اس شخص کے درجے تک پہنچا دیتا ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر وزنی کوئی عمل ہوگا، میزان کے اندر، ترازو کے اندر یہی حسن اخلاق ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے نزدیک ترین قیامت کے دن اگر کوئی شخص ہوں گے تو وہی ہوں گے جو اس اخلاق میں سب سے زیادہ بہتر ہوں گے، اور وہی اخلاق کو اپنانے والے لوگ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونے والے، آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو باقاعدہ وصیتیں کیا کرتے تھے کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ جس طرح تو نے میرے اخلاق کو، میری شکل و شباہت کو، تو نے میری صورت کو بہتر بنایا، میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء، کہ اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا دے، بری بیماریوں سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے مجھے بچا دے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، اخلاق کا دائرہ آپ کا صرف صحابہ تک محدود نہیں تھا، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے سلوک کو دیکھ لیجئے۔ یہ تو چلے پھر آپ کہیں گے انسان تھے، آپ جا کے احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی مثالیں ملیں گی، کس طرح نبی علیہ السلام جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر معاملے کے اندر اچھی عادات کو اپنانے کا حکم دیا ہے، وہ چاہے پھر ہمارا رب کے ساتھ تعلق ہو یا پھر ہمارا آپس میں انسان کے ساتھ تعلق ہو۔ اور صرف یہ چند چیزوں کو اپنا لینا اخلاق نہیں ہے، پورے دین کو اپنانا یہ حقیقت میں اخلاق ہے۔ ہم ایسے بندے کو جو نہ نماز پڑھتا ہے، کبھی وہ خوش مزاجی کے ساتھ کسی کو مل جاتا ہے، ہمارا تجزیہ کیا تو اس کے بارے میں یہ بڑا اخلاق والا شخص ہے۔ اور ایک وہ شخص جس کا رب کے ساتھ ایک تعلق ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، وہ عبادات بھی ادا کرتا ہے، اگر وہ کبھی آپ کے ساتھ جس طرح ہنس کر مسکرا کر نہیں ملتا، آپ کیا کہہ دیتے ہیں اس کے بارے میں؟ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ وہ تو بد اخلاق انسان ہے۔ کیا کبھی غور کیا اس بارے میں کہ آپ کس کو کیا مرتبہ دے رہے ہیں اور جو اللہ کے ہاں قریب ہے اور اس کو کیا مرتبہ دے رہے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کے اندر بری عادات کو ختم کرنے کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اور یاد رکھیے جو بندہ نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، اگر اس کی زندگی کو اٹھائیے اور اس کے ساتھ مقابلے میں اس بندے کی زندگی کو اٹھائیں جو نماز نہیں پڑھتا، آپ کو گناہوں کی فہرست اگر کم ملے گی تو نمازی کی کم ملے گی۔ اگر یہ دھوکہ کرے گا تو کم کرے گا، اگر یہ غصہ کرتا ہے تو کم ہے اس کے اندر غصہ، اگر یہ کسی معاملے کے اندر آپ اس کے اندر کمی دیکھیں گے اس کے مقابلے میں آپ کو کم نظر آئے گی۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز کا یہ بنیادی مقصد ہے، وہ انسان کو فحاشی سے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ نمازی بھی ہو، نماز بھی پڑھتا اور اس کے بارے میں ہمارے یہ الفاظ ہو جائیں کہ جی اس کے اندر اخلاق نام کی چیز نہیں۔
بھائی اس کے اندر اخلاق ہے، عادات اچھی ہے، ہاں میرے ساتھ ملتے وقت ہو سکتا ہے جب اس کی عادت تھی وہ ایسی عادت تھی جس کو میں نے محسوس کیا اور میں نے کہا کہ اس کے اندر تو اچھی عادت ہی نہیں۔ نماز پڑھنے والا آپ دیکھیں نا، ایک مثال ہے تو یہ داڑھی کتنی بڑی گناہوں سے رکاوٹ بنتی ہے۔ جس بندے کی داڑھی ہو کیا وہ گناہوں سے نہیں بچتا؟ کبھی سینما لگا ہوا ہو، سارے لوگ وہاں پر جاتے تو داڑھی والا جاتا ہے، بچتا ہے نا۔ کس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ کے تم آ کے فلم دیکھتے ہو، بچنا ہے نا۔ گھر پہ دیکھے وہ الگ بات ہوگا، اجتناب، ٹھیک ہے۔ شراب تقسیم ہو رہی ہو، کیا وہ شخص پیے گا؟ برائی سے بچ رہا ہے، کون رکاوٹ بن رہی ہے؟ یہ داڑھی۔ وہ اگر کوئی بے پردہ عورت جا رہی ہے، اگر وہ نظریں جھکائے گا تو کون جھکاتا ہے؟ جس کی داڑھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ اسباب بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں انسان کے اندر اچھی عادات لانے کے، کہ انسان ان چیزوں کو اپنائے، اللہ سے دعا بھی کرے، ساتھ میں اسلام کے احکامات پر عمل کرے، اور جتنا آپ اسلام کے قریب قریب ہوتے چلے جائیں گے برائیاں آپ سے ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر آپ اسلام سے دور ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب جن لوگوں سے ملتا ہوں تو اچھے اخلاق سے، کیا میں خندہ پیشانی سے ملتا ہوں، مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لیتا ہوں، بس میرے اندر تو اچھی عادت آ گئی نہیں۔ نیکی کی زیادہ جو میں نے آپ کو بتایا مقدار اگر آپ دیکھیں گے، نمازی کو لائیں اور اس کے مقابل دوسرے کو لائیں، آپ کے اندر زیادہ اس بندے کے اندر نیکی ملے گی جو بندہ نمازی ہوگا، اور برائی کی مقدار اگر دیکھیں گے تو کم آپ کو نمازی کے اندر ملے گی۔ یہ سبب ہے۔ روزہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اغض للبصر واحسن للفرج۔ یہ روزہ نکاح بندہ کرتا ہے تو نگاہ اس کی پست ہو جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور اگر یہ طاقت نہیں رکھتا بندہ روزہ رکھ لے، کیوں؟ روزہ رکھنے سے انسان اپنے روزے کو بچاتے ہوئے وہ کوئی آنکھوں سے گناہ نہیں کرے گا، کوئی شرمگاہ سے گناہ کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے روزہ ہے، اور اس نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے حلال کو جب ترک کر دیا ہے تو کیا وہ حرام کو نہیں چھوڑتا؟ دیگر ایسے امور موجود ہیں کہ جن کو اگر انسان اپنا لے تو وہ اخلاق کا ایک اچھے اخلاق کے ایک مرتبے تک فائز ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف یہ چند چیزوں کو ہی سمجھ لینا کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لینا یا خندہ پیشانی کے ساتھ کس سے مل لینا، اسی کو اخلاق کہتے نہیں۔ نرمی آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ نیکی کا حکم دینے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں، آپ نماز پڑھنے والے ہوں، آپ روزہ رکھنے والے ہوں، آپ زکوٰۃ دینے والے ہوں، آپ دیگر اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ ساری چیزیں مل کر پھر اخلاق کے آپ اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، وگرنہ ایک چیز تو آپ نے اخلاق کی اپنا لی، لوگوں نے آپ کو اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ تو دے دیا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں آپ اخلاق حسنہ کے مالک نہیں۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی سیدہ عائشہ نے کیا کہا کہ پوری زندگی آپ کی اخلاق ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ اخلاق کی تکمیل کے لیے اس کی تعلیم کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، جو اچھی عادات ہیں ان کو میں تاکہ مکمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کر سکوں کہ یہ چیزیں اپنانی ہے، پھر انسان مکمل اخلاق کا مالک بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کے لیے جو اسلامی آداب ہیں، اسلامی احکامات ہیں، ان کو اپنانا چاہیے، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے، ان عادات کے اپنانے کے لیے۔ اور جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ جیسے بات پر مجھے غصہ آ جاتا ہے تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنی اس عادت کو ختم کروں۔
کچھ نہ کچھ تو کنٹرول کروں نا، چلو 100% نہیں تو 90% تو ختم کروں، 80%، کوئی 50% پہ تو لاؤں نا۔ کچھ تو اپنے اندر وہ چینجنگ تبدیلیاں میں پیدا کروں گا تو ظاہر ہے نا پھر ہی وہ دوسرے اصحاب میرے اندر پیدا ہوں گے نا۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تکلفانہ بھی کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی آپ کسی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، چاہے آپ کا موڈ نہیں ہے، بیمار ہیں آپ، یا آپ سخت غصے کے اندر ہیں، یا سخت تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر ہیں، لیکن جب اگر آپ سے کوئی آ کر ملتا ہے تو اگر مسکراہٹ چہرے پر لے کر آ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اور بیوی کو خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ جب شوہر گھر میں آئے اور وہ تمہیں دیکھے تو خوش ہو جائے۔ مقصد کیا تھا کہ تم مسکراہٹ کے ساتھ جب اس کا استقبال کرو گی، وہ سارا دن کی جو محنت کر کر آیا تھا، پورا دن مزدوری کرتا رہا، محنت کرتا رہا، وہ تمہاری ایک مسکراہٹ کے ساتھ، بچوں کی ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ ساری تکلیف کو بھول جائے گا۔ اگر وہ بھی بیچارہ تھک کر آئے اور گھر پر بھی آ کے منہ اس طرح ملے تو بچے بھی جو ہیں وہ منہ بنا کے بیٹھے ہوں، باپ نے تو پھر کیا ہونا ہے، اور تکلیف کے اندر آنا ہے نا۔ تو یہ ایک بہت بڑی یعنی تکلفانہ اپنے اندر پیدا کریں اس چیز کو، جب ملے تھوڑی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے کر آ جائے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو، ان چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور خاص طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی دعائیں ہیں جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس نے اخلاق اللہ کے نبی علیہ السلام مانگ رہے ہیں، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ ایک انتہائی اہم اور ضرورت کی چیز ہے۔ اور جتنا یاد رکھیں انسان کے اندر اچھی عادات ہوں گی، وہ اللہ کے بھی قریب ہوگا اور لوگوں کے بھی قریب رہے گا، اور جتنی آپ کے اندر بری عادات اٹھیں گی تو آپ اللہ سے بھی دور ہوں گے، لوگوں سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصرهم واحفظهم وثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔